बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल मक्की। पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से दूर उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी ताकि इसे अपनी कुछ निशानियों को मुशाहिदा कराए। हकीकत में वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। हमने इससे पहले मूसा को किताब दी और इसे बनी इसराइल के लिए ज़रिया हिदायत बनाया और इस ताकीद के साथ कि मेरे सिवा किसी को अपना वकील ना बनाना। तुम उन लोगों की औलाद हो जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती पे सवार किया था और नूह अलैहिस्सलाम एक शुक्रगुजार बंदा था। फिर हमने अपनी किताब में बनी इसराइल को इस बात पे मुतनब्बा किया था कि वो 2 मरतबा ज़मीन पे फ़साद बर्पा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। इनमें से पहली सरकशी का मौका पेश आया तो ए बनी इसराइल, हमने तुम्हारे मुकाबले पे अपने ऐसे बंदे उठाए जो नहायत ज़ोर आवर थे और वो तुम्हारे मुल्क में घुस कर हर तरफ फैल गए। ये एक वादा था जिससे पूरा होकर रहना था। इसके बाद हमने तुम्हें इन पर गलबे का मौका दिया और तुम्हें माल औलाद से मदद दी और तुम्हारी जायदाद पहले से बढ़ा दी। देखो, तुमने भलाई की तो वो तुम्हारे अपने लिए ही भलाई थी और बुराई की तो वो तुम्हारी अपनी ज़ात की बुराई साबित हुई। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत किया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद यानी बैतुल मुक़द्दस में इस तरह घुस जाएं जिस तरह पहले दुश्मन घुसे थे और जिस चीज़ पर इनका हाथ पड़े उसे तबाह करके रख दें। हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुमने अपनी साबिक रविश का इआदा किया तो हम भी फिर अपनी सज़ा का इआदा करेंगे और काफिरों के लिए हमने जहन्नम को कैद खाना बना रखा है। हकीकत यह है कि कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। जो लोग इसे मान कर भले काम करने लगें तो इन्हें ये बशारत देता है कि इनके लिए बड़ा अजर है, और वो जो लोग आखिरत को न माने इन्हें ये ख़बर देता है के लिए हमने दर्दनाक अज़ाब मुहैया कर रखा है। इंसान शर उस तरह मांगता है जिस तरह खैर मांगनी चाहिए। बड़ा ही जल्दबाज वाक़या हुआ है। देखो, हमने रात को दिन को 2 निशानियाँ बनाया है। रात की निशानी को हमने बेनूर बनाया है और दिन की निशानी को हमने रोशन कर दिया है ताकि तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश कर सको और माह और साल का हिसाब मालूम कर सको। इसी तरह हमने हर चीज़ को अलग अलग मिमिज़ करके रखा हुआ है और हर इंसान का शगुन हमने इसके गले में लटका रखा है। यानी हर इंसान की नेकी, बदबख्ती, इसका अंजाम, बुलाई, भलाई, असबाब वजूद ख़ुद इसकी अपनी ज़ात में मौजूद है। और क़यामत के रोज़ हमने एक नौशतक इसके लिए निकालेंगे जिसे वो खुली किताब की तरह पाएंगे। पढ़कर अपना नामा अमाल आज अपना हिसाब लगाने के लिए वो ख़ुद ही काफ़ी हैं। जो कोई रास्त अख्तियार करे इसकी रास्त रवी के लिए अपने लिए ही मुफीद है। वो गुमराह हो, इसकी गुमराही का वबाल उसी पर है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ ना उठाएगा और हम अज़ाब देने वाले नहीं जब तक लोगों को हक़ बातिल का फ़र्क समझाने के लिए एक पैगंबर ना भेज दें। जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो इसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं कि वो इसमें नाफरमानियाँ करने लगें। तब अज़ाब का फ़ैसला उस बस्ती पे चस्पा हो जाता है और हम इसे बर्बाद करके रख देते हैं। देख लो कितनी ही नस्लें जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमारे हुक्म से हलाक हुई। तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। जो कोई इस दुनिया में जल्द हासिल होने वाले फ़ायदों का ख्वाहिशमंद हो उसे यही हम दे देते हैं जो कुछ भी जैसे देना चाहें, फिर इसके मफ़हूम में जहन्नम लिख देते हैं जिसे वो तापेगा मलामत ज़दा और रहमत से महरूम होकर। और जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो इसके लिए सही करे जैसे कि इसके लिए सही करनी चाहिए, और वो मोमिन तो ऐसे हर शख्स की सही मशकूर होगी, यानी इसके काम की कदर की जाएगी जितनी और जैसी कोशिश भी वो करे। इनको भी दोनों फरीक़ों को हम दुनिया में समान ज़िस्त दिए जा रहे हैं। ये तेरे रब का अतिया है। तेरे रब की अता को रोकने वाला कोई नहीं। मगर देख लो, दुनिया ही में हमने एक गिरोह को दूसरों पर कैसी फजीलत दे रखी है और आखिरत में उसके दर्जे और भी ज़्यादा होंगे और उसकी फजीलत और भी बढ़ चढ़ के होगी।
تو اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں کا میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین مسافر کو اس کا حق دو۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر ان سے یعنی حاجت مندوں، رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو تو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم لہجے میں جواب دو، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھو اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کے دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب کی باس پرس ہوگی۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہے، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا کر بیٹھ، ورنہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے، تمہارا رب تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹ بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور بھاگے جاتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچتے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان، زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت میں ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں پہ ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو تم پتھر یا لوہے کے بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں
قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر سے زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو گے وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو گے کیا عجب ہے کہ وہ وقت قریب آ ہی لگا ہو۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر اس حالت میں پڑے رہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نہ نکالا کریں جو بہترین زبان سے وہی بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسان کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو پکار کر دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو۔ وہ کسی تکلیف کو تم سے ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ڈرنے کے لائق۔ کوئی بستی ایسی نہیں جسے قیامت سے پہلے ہلاک نہ کرے یا سخت عذاب نہ دے۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ اس سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو، سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پہ ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیرے رکھا ہے، اور جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں نالت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھا ہے۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ اس کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ نالت زدہ درخت سے مراد یہاں زقوم کا درخت ہے جو دوزخ کی تہہ میں پیدا ہوگا اور دوزخیوں کو کھانا پڑے گا۔ یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی پوری نسل میں کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ سانجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا۔ شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ یقیناً میرے بندے پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے، تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پہ پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کو پوچھ گچھ کر سکے؟
یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کیں، ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوق پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم نے ہر انسان کو گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جب لوگوں کو ان کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پہ ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دن میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بن کر رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی، تاکہ تم ہمارے نام پر ایک طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ وہ بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مدد نہ پاتے، اور یہ لوگ اس بات پر تلے ہو رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو روز اول آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ فجر کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے خاص طور پر اس کے گواہ بنتے ہیں، کیونکہ اسے خاص اہمیت حاصل ہے۔ مطلب قرآن فجر کی نماز میں قرآن پڑھنے سے مراد یہ سب ہے۔ تو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرے مددگار بنا دے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے والا ہی ہے۔ ہم نے اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کیا ہے جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارہ کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹھا اور پیٹ موڑے رہتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پہ کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کا حکم سے آتی ہے، اور مگر تم لوگوں کے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو عطا کیا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، مگر اکثر لوگ انکار پہ ہی جمے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو رد در ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جا، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ
اور بھی ہوں۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے والے ان کو کسی چیز سے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا کسی کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے کنویں اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی ان کے آگ دھیمی ہونے لگے تو ہم اسے بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی حرکات کا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ سوجا ہے کہ جس خدا نے زمین اور آسمان پیدا کیا وہ ان جیسیوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ انکار ہی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہو تو تم خرچ ہونے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کیں جو سرہم طور پہ دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تو تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہ کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو۔ پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا۔ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں۔ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو گے اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز میں پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کی جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہ ہے بادشاہی میں اس کا شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے نہ وہ کوئی پشتبان ہے۔ اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف مکی۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے، اور ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا،
بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ تم پر ایمان نہ لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والی ہماری کون بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ جب نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کی گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ ہم نے ان کو ہدایت ترقی بخشی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ بنائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کے دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے۔ یہ لوگ ان معبودوں کے ہونے پہ کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص نے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ اور جب تم ان سے اور ان کے معبود ان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کے پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اور ایسے عجیب کرشمے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم رہے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اور اس حالت میں گزرا۔ چلو اب میں اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں، وہ دیکھے سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور چاہے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور پھر ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ سب سوچنے کی اصل بات یہ ہے، اس وقت وہ آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چنوا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ اس معاملات میں غالب تھے انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ دوسرے کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے، مگر کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ہی ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔
اگر بھولے سے بھی ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کر لیا کرو اور کہو امید ہے میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمان اور زمین کے پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں جو کچھ تم پر وحی کیا گیا اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مزاج نہیں۔ اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی میت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کا طلبگار بن کر صبح شام اسے پکارتے ہیں، اور اس سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ جب تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہو، اور جس کا طریقہ کار افراتفریت پر مبنی ہو۔ صاف کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی بھی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، تو یقیناً ہم نیکوکار کے لوگوں کا اجر ضائع نہ کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑوں پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پہ تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے، ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی، ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، دونوں باغ خوب پھلے پھولے، بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان کے باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہونے والی ہے، اور مجھے توقع ہے قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پر لوٹایا بھی گیا۔ ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی اور نطفے سے پیدا کیا اور تجھے پورا ایک آدمی بنا کر کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹڈیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ اپنے آپ کو اس آفت کے مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے وہ بخشنے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات ٹھوس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑا کر لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمینوں کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تم انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور پیش در پیش صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ تیرا رب کبھی کسی پہ ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ پھر کیا کریں گے لوگ اس روز جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یا ان کو پکاریں گے مگر ان کی مدد نہ آئے گی، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آنکھ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوئے۔ اس کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان لوگوں کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو، ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی، مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی، ان کے دلوں میں ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اسی حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، اور ان کے کرتوت پر انہیں پکڑنا چاہتا ہے تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا ہے، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے بچ کر بھاگنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاک کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا کہ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچ نہ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ بس جب وہ ایک سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ اپنے خادم سے کہا،
لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا ہوا تھا۔ وہ اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھ سے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور اس شخص نے کشتی میں شغاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس میں شغاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا۔ یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔